अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है जी कि पहली बात तो करते हैं कश्मीर की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के जो यानी जो देखने वाला महकमा होता है, उसने ट्वीट एक किया। सुबह ही मैंने वो पढ़ लिया। बड़ी तबीयत ख़राब है उस वक्त से। इसी महीने की 22 से 24 तारीख को श्रीनगर में G20 की एक टूरिज़म के ऊपर वर्किंग ग्रुप है, उनका एक समिट होने जा रहा है, एक मीटिंग होने जा रही है। तो उस मीटिंग वो मैंने पढ़ा तो फिर बहुत सी कहानियाँ याद से आके रह गई कि और फिर हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ होते, हम इसमें क्यों नहीं हैं, वगैरह वगैरह बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मौजूदा हालात में अब एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है। फवाद चौधरी को ज़मानत मिलना, हाई कोर्ट से निकलना, भागना, ये हंसी मजाक, ठट्ठा मजाक उड़ाना, ये सब अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़मानत मिल कैसे गई और क्यों बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाकाम नज़र आती है। और चीज़ें अवामी लहर, जो ये मसनूई लहर है, ये अवामी लहर जो उठी हुई है, ये पीटीआई की हद तक जो लोग हैं, ये तो बेचारे वो ट्रांस में आए हुए लोग हैं ना। इसमें ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स शामिल नहीं हैं। इसमें वो सारे मजदूर, किसान, बेरोज़गार, झुग्गियों वाले, असल जो स्टेक होल्डर्स इस मुल्क के हैं, अभी वो इसमें शामिल नहीं है। ये वो लोग हैं जो मसनूई लहर जिन्होंने उठाई हुई है, जो खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग हैं, और वो 10 साला प्रोजेक्ट के जो एक ज़ॉम्बीज़, ये वो लोग हैं। और इसलिए ये अभी तक इफ़ेक्टिवली अपने से सीनियर कमांड कि जो ऑर्डर्स हैं उनको वो रेजिस्ट कर रहे हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन रास्ता इन्होंने दिखा दिया स्टेक होल्डर्स को कि कैसे करना है। तो ये जो अब फंसी हुई बज़ाहिर नज़र आती है गेम, फंसी हुई कि इमरान खान गिरफ्तार बहरहाल नहीं हो सका, ज़मानतें बहरहाल हो रही हैं, जिन लोगों को उठाया जा रहा है चंद घंटों बाद छोड़ना भी पड़ रहा है, जिस प्रोपेगेंडा करने वाले को उठाया जाता है अगले दिन मतलब है खुद ही अगले छोड़ के आते हैं, आईजी साथ दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अब इसका एक रास्ता आगे जो मुझे समझ आता है वो मैं बयान कर देता हूँ। और तीसरी बात जो आखिरी करेंगे वो है मेरे भाई के, मैं पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। कटी उम्र कहते कहते कोई मुद्दा ना समझा, मेरे कल्ब ही से शायद कोई इस्म खो गया है। यानी अर्ज़ मैं कुछ करता हूँ लेकिन गलती मेरे में ही है फिर कि वो समझने वाली। यानी मैंने गुजारिश जो की थी कल भी व्लॉग में जिसका जिक्र किया था बहुत पहले, रमज़ान से पहले, कि मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो अब पाकिस्तान की फ्यूचर लीडरशिप है और ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और लोकल इस्टेब्लिशमेंट में तय हो चुका है। ये मैंने पहले भी बात की थी, कल भी की थी। तब भी इसका मतलब यही निकाला गया कि ये कह रहा है कि अब तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और लोकल इस्टेब्लिशमेंट ने मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो को मुसल्लत करने का फ़ैसला कर लिया अवाम के ऊपर, अवाम के ख़िलाफ़ गोया ये मुसल्लत होने के एजेंट बन के ये आ रहे हैं। तब भी ये मतलब निकाला गया, कल भी यही मतलब निकाला गया। तो इसका मतलब मेरे से गलती हो रही है कि मैं बात वजाहत नहीं कर रहा। मेरा मतलब क्या है वो मैं थोड़ी सी गुजारिश एंड में कर दूँगा। लेकिन सबसे पहले कश्मीर की बात देखिए। कश्मीर में अब होने जा रहा है 22 से 24 भारत में, जहाँ और अक़वाम मुत्तहिदा ये बता रही है कि इस मीटिंग के बाद ये जो मकसद है श्रीनगर में रखने का, इसका मकसद ये है कि अब कश्मीर का मसला हमेशा के लिए दुनिया में एक नॉर्मल रिजॉल्व्ड डिस्प्यूट की हैसियत इख्तियार हो जाएगी। यानी आपको प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, अब यहाँ खुशहाली है, लोग खुश हैं और अब ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। ये इस्टेब्लिश हो जाएगा एटलीस्ट इन G20। अच्छा, अब ये बताइए कि अयूब खान के ज़माने से ये पहली दुकान थी जिस पर इस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया दुकानदारी। फातिमा जिन्ना को हरा दिया बंदूक लेके। उसके बाद पॉपुलर होने के लिए ये ऑपरेशन जबराल्टर शुरू किया गया कि कश्मीर में ज़रा झपट लूँगा, तो उसके बाद मेरी पॉपुलैरिटी, जो कि बाय द वे ये जो 48 वाला ये जो आज़ाद कश्मीर की जंग है, ये जो हमारे पास है, ये भी एक भयानक कहानी है। ये जो लोग वहाँ गए थे और वो जो ये कब्ज़ा किया था, उन कश्मीरियों पे क्या गुजरी थी वो बताते हैं कहानियाँ। फिर उनकी औरतों को पिंडी राजा बाज़ार में बेचा गया था, क्योंकि माले गनीमत के तौर पर उन औरतों को उठाया गया था, लूटा गया था। और जब मैं पहली मरतबा, मुझे याद है 91 में एक दफ़ा जब मैं इंग्लैंड आया, तो मुझे 89 में मैंने एक ड्रामा सीरियल किया था कश्मीरियों के साथ, मुजाहिदों के साथ। तो मैंने एक्चुअल जो लोग थे उनके से मैं बहुत मिला, जो भारतीय वहाँ से आए हुए थे, और बड़ी कहानियाँ सुनी, वक्त गुजारा उनके साथ, तो बड़ा जज्बाती सा एक ताल्लुक हो गया। और 91 में जब बरतानिया में पहली दफ़ा आया, और यहाँ पे मैंने आके, वो उस ज़माने में जंग तो छपता ही था ना, तो उसमें वो पहली दफ़ा पढ़ा पाकिस्तानी और कश्मीरी भाई, पाकिस्तानी और कश्मीरी भाई। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये पाकिस्तानी और कश्मीरी भाई क्यों कह रहे हैं, पाकिस्तानी कश्मीरी हैं बस। बाद में जब इस सवाल का जवाब ढूंढने निकला तो जवाब मिलना शुरू हो गया। जब जवाब मिलना शुरू हो गया फिर खामोश हो गया, अच्छे जवाब नहीं थे। बहरहाल,
تو وہ کشمیر اینی وے وہاں پہ اب ہونے جا رہی ہے. ہم اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مسئلہ اگر یہ نہ انہوں نے یعنی وہ ساری نسلیں ان شاعروں کی, دانشوروں کی, صحافیوں کی, سیاسی کارکنوں کی جن کو غدار قرار دے دیا گا, وہ تاریخ راہوں میں مارے گئے, وہ جیلیں بھگتیں, جلا وطنی بھگتی, مقدمے بھگتے, سوشل امبیرسمنٹ بھگتی, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ کشمیر سیاستدانوں پہ چھوڑ دو, سیاستدانوں پہ چھوڑ دو, یہ آپ کا کام نہیں ہے. نہ آپ جنگ لڑ سکتے ہیں انڈیا سے, نہ جنگ لڑ کے یہ جیت سکتے ہیں, نہ آپ کوئی اور طریقے زیادی چلوا کے جیت سکتے ہیں. ہم سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں, سیاستدان اس کو حل بھی کر دیں گے, امن بھی آ جائے گا, تجارت بھی ہو جائے گی, مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. نہیں, بندوق ہم کریں گے. 65 کی جنگ نے آدھا ملک توڑوایا. پہلی دفعہ مشرقی پاکستان میں پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا تو کچھ ہم تو کوئی ہے ہی نہیں اس میں, جہاں سے وہ بیج رکھے گئے فاطمہ جناح اور یہ 65 کی جنگ, آدھا ملک بھی گیا. اس کے بعد پھر یہ ضیاء الحق, پھر پرویز مشرف, واجپئی, یعنی راجیو گاندھی آیا تھا بے نظیر کی دعوت پہ حال کی تاریخ میں اس سے پہلے ہی نہیں جا رہا. اس کے بعد واجپئی آیا تھا نواز شریف کی دعوت پہ, وہ ہمارا نارمل ہو جاتا اور یہ مشرف کارگل نہ کرتا تو اس G20 یہ G21 ہوتا. G21 وہ ایک اور ملک پاکستان ہو سکتا تھا. 23 سال گزر گئے اس بات کو واجپئی کو آئے ہوئے. ہمارا امن کا راستہ چل رہا ہوتا تو وہ اتنا خوش ہو کے مانتے اس بات پہ. اب یہ جو ڈیموگرافی تو اب مودی تو نہیں کر رہا نا, اب تو کشمیر یہ سمجھ لیں کہ آزاد کشمیر پہ جا کے جیسے پاکستانی زمین نہیں مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں بھارت کا, وہاں پہ باقی بھارت زمین نہیں خرید سکتا تھا. وہ لوگ زمین نہیں خرید سکتے تھے اپنے آئین کے مطابق, بھارتی آئین کے مطابق, جس کی وجہ سے کشمیریوں کی نسل بچی ہوئی تھی. نہیں, باقی ملک سے لوگ زمین نہیں خرید رہے تھے, شفٹ نہیں ہو رہے تھے, وہ ان کا ہی حق تھا, تو انہی کی نسلوں میں وہ زمینیں چل رہی تھیں. مودی نے آ کے وہ بدل دیا. واجپئی اس پر اس وقت کی حکومت جو ہے بھارت کی, کوئی بھی حکومت ہوتی, کانگریس کی ہوتی یا ان کی BJP کی, وشونا کی ہوتی, سنگھ پریوار کی ہوتی, ہم یہ وہ ہنس کے مانتے کہ ہم اگلے 50 سال کے لیے لکھ کر دے رہے ہیں کہ کوئی باقی بھارت کا بندہ آ کے یہاں پر زمین نہیں خریدے گا تاکہ ان کی نسل تبدیل نہ ہو. وہ ہنس کے دیتے ہمیں, یہ ہنس کے. راجیو گاندھی بھی دے دیتا, یہ اپنا واجپئی بھی ہمیں یہ حق دے دے, مطلب ہماری یہ بات مان جاتا کہ وہ رہتا انڈیا کے پاس ہی کشمیر, لیکن باقی بھارت کے لوگ وہاں زمین نہ خرید سکتے. امن ہوتا, ہماری طرف بھی امن ہوتا, تو یہ ہم امن, ہماری اکانومی کا سائز ہوتا, ہم اس یہ G21 ہوتا, ہم اس میں شامل ہوتے. یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے نا, اس میں پاکستان کا وزیر اعظم چیف گیسٹ ہوتا سری نگر میں, اور اس میٹنگ کا اگلا راؤنڈ مظفر آباد میں ہوتا جہاں بھارتی وزیر اعظم چیف گیسٹ ہوتا آزاد کشمیر میں. اور گلگت بلتستان, کشمیر, یہ سارے G20 انویسٹمنٹس ہو رہی ہوتی, سعودی انویسٹمنٹ, UAE کی انویسٹمنٹ, امن ہوتا, یہی مظفر آباد, یہی گلگت بلتستان, انڈین کشمیر کے ساتھ پورا خطہ خوشحال ہوتا, ہماری تجارت ہوتی, کہاں سے کہاں ہم پہنچ چکے ہوتے. لیکن نہیں, پرویز مشرف نے آنا تھا, بندوق رکھ کے آ گیا, بیڑا غرق کرا دیا. آج بھی ہم اب کسی کو یاد. اچھا, پھر اس کے بعد میثاق جمہوریت سائن ہوا نواز شریف اور بے نظیر کے, ہم استعمال نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف, تو عمران خان پیدا کر دیا. اب یہ جو PTI انہوں نے پیدا کر دیا, اب بتائیں یہ PTI جو پیدا ہوئی ہے بھائی, یہ اب وہ گرل فرینڈ ہے, سچی بات ہے, ماڈرن زمانے کی, جو یہ کوئی بھائی صاحب, کوئی نواب صاحب ہوتے ہیں, اپنا شادی شدہ اہل و عیال کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, ان کو پنگا, وہ گرل فرینڈ کے ساتھ پھنسا بیٹھے ہیں, کر بیٹھا وہ نکاح. اب وہ نواب صاحب جس بھی شادی میں جاتے ہیں, جس دعوت میں جاتے ہیں, جس کاروبار میں بیٹھتے ہیں, وہ گرل فرینڈ آتی ہے اور وہ بچہ اٹھا کے آتی ہے, اور وہ تم نے کہا تھا, تم نے کہا تھا, اور وہ بچی اٹھا کے عورت ہے اور وہ محفل میں کھڑی ذلیل کر رہی ہے نواب کو, تم نے کہا تھا. وہ نواب صاحب دوڑ لگا رہے ہیں, کبھی ادھر منہ چھپا رہا ہے, کبھی ادھر منہ چھپا رہا ہے, یہ کر بیٹھے ہیں اپنے ساتھ. اب اس کا جو وے فارورڈ ہے, دیکھیے, کنٹرول تو ان کا نہیں اب رہا. ڈاکٹر ہمارا ایک مرحوم لال خان یاد آیا, وہ یہ کہتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ میں اب اتنی کرپشن آ چکی ہے, دیمک کی طرح چاٹ چکی ہے, کہ یہ اب کوئی مضبوط فوجی حکومت بنانے کے بھی قابل نہیں رہ گئے ہیں, کیونکہ یہ تو ایک ریت کا دیو ہیکل, ایک مجسمہ بن چکا ہے, یہ ریت کا دیوتا ہے. اب نظر آ رہا ہے کہ باقی ہے. وے فارورڈ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ, اب یہ صرف سویلین کو پکڑنا, عمران خان کو بھی پکڑنا ہے, سویلینز کو پکڑنا ہے, ان پہ غداری کے مقدمے, اس سے میرا خیال ہے کہ یہ بات نہیں چل رہی جب تک ان کے ہینڈلرز کو, جو ذمہ دار ہیں اصل اس کو پیدا کرنے والے, وہ جنرل پاشا ہو, وہ ظہیر الاسلام ہو, وہ عاصم باجوہ ہو, پاپا جونز والا وہ فیض ہو, وہ باجوہ ہو, یہ دوسرا والا اپنا قمر جاوید باجوہ ہو, ان لوگوں کو جب تک یہ امجد شعیب وغیرہ اس طرح کے لوگوں کو جب تک آپ پکڑ کے ان پر مقدمے نہیں چلاتے اور ان کو سزائیں نہیں دیتے, سویلینز کے ساتھ ان کو بھی اگر آپ سزائیں نہیں دیتے, تو لوگوں نے یہ قوم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہ سلیکٹو جسٹس کا ہمیشہ سویلین نے قیمت دینی ہے, سویلین کو ہی جیل میں جانا ہے, سویلین ہی غدار ہو سکتا ہے, اور باقی جو فوج کی طرف کسی نے نہیں دیکھنا. یہ فارمولہ یہ بٹ گیا. اب وے فارورڈ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ
ساتھ میں ان ہینڈلرز کو اور خاکیوں کو جو نام میں نے لیے ہیں ساری دنیا بچہ جانتا ہے. سیاستدانوں سے زیادہ مشہور تو جنرل فیض ہے, یعنی کہ سیاستدانوں سے زیادہ مشہور جو ہے آپ کا عاصم باجوہ ہے, آصف غفور ہے, جنرل امجد شعیب ہے. کون نہیں جانتا, بچے تو جانتا ہے ان کو, کون سا پردہ رہ گیا پیچھے. تو یہ 5th جنریشن وار اور پی ٹی آئی کے جو خالق جو لوگ ہیں ان کو ساتھ مقدمے نہیں چلیں گے تو سویلینز نے بکرا بننے سے ابھی تک وہ کنٹرول میں آپ کی چیزیں نہیں آ رہی. اور یہ دیکھتے دیکھتے اگر اصل لہر اٹھ گئی, میں دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں اصل لہر ابھی نہیں اٹھی, عوامی لہر اگر اٹھ گئی, کیونکہ راستہ تو یہ روزانہ دکھا رہے ہیں نا. عمران خان نے پھر وہ جی ایچ کیو کو اس پہ بھی کہہ دیا ہے کہ نہیں یہ تو آئی ایس آئی نے کرایا, حملہ ایجنسیوں نے کرایا. تو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ اگر اٹھ کے کھڑے ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں بچنا. اور آخری بات یہ جو میں نے گزارش کی کہ میں مریم نواز اور بلاول بھٹو کے حوالے سے, یار دیکھیے یہ جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو, انٹرنیشنل میں ہے کیا, اسٹیٹ ہے کیا, اب یہ خیر بڑی لمبی بات ہو جائے گی, سوری. متعلقہ لوگ ہیں نا, ریاستیں آپس میں رابطے میں رہتی ہیں. جیسے انڈیا پاکستان کتنی بھی حالات ہو رہے ہوں, وہاں کا ڈی جی ایم او اور یہاں کا ڈی جی ایم او وہ رابطے میں رہتے ہیں, رہنا پڑتا ہے. فارن آفس کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں آپس میں رابطے میں, وہ ایک دوسرے کی ملکوں میں ہونے والی تبدیلیوں پہ نظر رکھتے ہیں. اچھا, جب عمران خان اور یہ 1 پیج کا دور تھا, وہ 3.5 سال بلکہ اس سے پہلے والا بھی وقت آپ لگا لیں, تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تھی عمران خان کے ساتھ, چونکہ وہ 1 پیج تھی, لہٰذا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یعنی جس کو ہم کنٹریز جو میٹر, سعودی عرب ہو گیا, یو اے ای ہو گیا, پاکستان کے لیے جو میٹر کرتے ہیں, پھر دنیا کے لیے جو میٹر کرتے ہیں زیادہ, امریکہ ہے, یورپی یونین ہے, انگلینڈ ہے, ہمارا تو یہی زیادہ, یعنی ان کیپٹلز میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, فارن آفس وغیرہ میں جو لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ جب 1 پیج تھا باجوہ اور عمران خان کا, تو اس وقت ان میں سے کسی شخص نے کبھی بھی نہ پیپلز پارٹی سے نہ ہی نون لیگ سے قیادتوں سے رابطہ نہیں کیا. یہ کوئی روٹین کی بات ہے کہ جب انٹرنیشنل افیئر میں کیا ہے, انٹرنیشنل یہی ہے کہ یہاں باقی راستوں میں بیٹھے ہوئے فارن آفس کے لوگ یا وہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹس کے لوگ, پروفیشنل اسٹیٹ فنکشنریز, بیوروکریٹس, تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں جہاں ان کے وہ ایک یعنی ایک فیوچر لیڈرشپ کی آئے گی, تو وہ ان سے رابطے رکھتے ہیں. مطلب تو وہ جن کے رابطے صرف اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان کے عمران خان کے ساتھ تھے یا انہی لوگوں کے ساتھ وہ انگیج میں تھے, یعنی انگیجڈ تھے, ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب عمران خان جو ہے یہ اپنی انکمپیٹنس کی وجہ سے یہ باہر جا رہا ہے, تو ان کے تو راستے مستقل ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے کچھ رابطے کیے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹی سے جو سالوں سے بند پڑے تھے, کیونکہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے تھرو میسج باقی ملکوں کو جا رہا تھا کہ آپ نے فلاں سے رابطہ نہیں کرنا, یعنی ہم ہیں اور ہمارے یہ عمران خان ہے, یعنی ہم ہیں پاکستان کے چاچے مامے, ہم ہی نے سارا کچھ بتانا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو باقی کسی قیادت سے ان کا رابطہ نہیں تھا, آفیشلی کم از کم نہیں تھا, سیکریٹلی ہو تو مجھے پتا نہیں, سیکریٹلی سے مراد ایجنسیز کی بات کر رہا ہوں. اچھا, تو وہ رابطہ نہیں تھا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ چونکہ عمران خان پاکستان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی ہے, پاکستان کا اسٹیٹ سٹرکچر سسٹم یہ طے کر چکا ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہ نہیں چل سکتا, وہی سگنل اسلام آباد سے باقی جو ہائی کمیشنز اور ایمبیسیز بیٹھی ہیں ان کو جا رہے ہوتے ہیں نا کہ فیوچر بزنس ہمیں کن کے ساتھ کرنا ہوگا, اس ملک میں عوام کس کو چنیں گے, کون آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو پھر وہ ملک روٹین ہے, یہ ان کی پاکستان کے لیے خاص نہیں ہے, ہر ملک میں. یعنی اگر بھارت میں آتی ہوئی ان کو کوئی سیاسی قیادت دکھائی دے گی تو آپ کے خیال میں دلی میں جو سفارت خانے ہیں مغربی ممالک کے, باقی ممالک کے, وہ اس آدمی سے رابطہ نہیں کریں گے, دعوت میں بلائیں گے, جائیں گے, گپ شپ لگائیں گے. رابطے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی سازش پلان لے کے چلے جاتے ہیں, ہیلو اے کرنی ہوتی ہے, مطلب اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے واقفیت کرنی ہوتی ہے, جاننا ہوتا ہے ایک دوسرے کو. تو پاکستان کے اندر جب یہ بات طے ہو گئی کہ عمران خان از نو مور, تو پھر کون ہوگا پاکستان میں؟ کوئی تو ہوگا نا. وہ جو عوامی طور پر آتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں کنسنسس ہے کہ وہ بلاول بھٹو اور مریم نواز ہیں, اس پہ کنسنسس ہے. اور اس کے بعد باقی کچھ mلکوں کے جو لوگ پاکستان سے رابطے میں رہتے ہیں انہوں نے کئی سالوں کے بعد ان دونوں جماعتوں کی قیادتوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں. یہ ہے مکمل بات. وہ جب رابطے شروع کرتے ہیں بلا وجہ نہیں کرتے, پھر جب وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی گپ شپ ہوتی ہے نا. اب بلاول بھٹو فارن منسٹر ہے, آپ کے خیال میں وہ دنیا کے جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں وہ جا کے جب پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو وہاں پہ جو بیٹھی لابیز ہو رہی, جو ان کی مستقل ریاستیں, باقی جو مستقل ریاستیں ہیں, وہ بلاول بھٹو کو دیکھ نہیں رہی ہوتی کہ کل کو اس آدمی سے اگر یہ وزیر اعظم بنا تو اسی سے ہمیں ڈیل کرنا ہے, تو وہ تعلق بنائیں گے نا. اس طرح سے جو نون لیگ میں وہ دیکھیں گے کہ مریم نواز آ رہی ہے تو وہ مریم نواز سے کوئی رابطہ کریں گے نا. یہ ہے بات. اب اس کی انٹرپریٹیشن, ترجمہ یہ نکالنا
کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کر بلاول اور مریم کو امپوز کرنے کا فیصلہ کر دیا, ایجنٹ بھرتی کر لیا ہے, بات اس کے بالکل الٹ ہے. یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مدت عرصے کے بعد یہ مانا کہ عمران خان اب سسٹم میں نہیں ہے, فیوچر اب ان کے ساتھ ہوگا. وہاں سے یہ میسیج ڈیلیور ہوا باقی ملکوں کو, تو انہوں نے پھر رابطے شروع کیے. پاکستان کے اندر سے حقیقت اٹھی جو انہوں نے پہچانی, یہ رابطے ہوئے ہیں. یہ الٹ ہے, اس کو الٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ اوپر سے آ رہے ہیں. اچھا جی, ویلوگ کافی لمبا ہو گیا, بس اب اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسائیں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.